वसल्लम अला रसूलिल करीम। बरकत एक ऐसी चीज़ है जो हम में से हर एक की ज़रूरत है। बरकत हम में से हर एक की ज़रूरत है। कोई भी आपको बंदा दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मुझे बरकत नहीं चाहिए। कोई एक भी पागल भी ऐसा नहीं कहेगा। हर बंदा कहेगा यार दुआ करो अल्लाह पाक बरकत है। कहेगा कि नहीं कहेगा? माल में बरकत हो, आमदनी में बरकत हो, रिज़्क़ में बरकत हो, उम्र में बरकत हो, सेहत में बरकत हो, इल्म में बरकत हो, अमल में बरकत हो, वक्त में बरकत हो। हर बंदा बरकत का मुतलाशी है, बरकत चाहता है, बरकत को अपनी ज़रूरत समझता है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे बरकत की ज़रूरत नहीं है, मुझे बरकत नहीं चाहिए। ऐसा आपको कोई बंदा भी नहीं मिलेगा, चाहे वो मुसलमान ना हो, चाहे वो नेक ना हो, फिर भी क्या कहेगा? बरकत की ज़रूरत है, बरकत की दुआ करो। हर बंदा ये कहे बरकत की दुआ करो। अब बरकत मिलेगी कैसे? बरकत इसके बहुत सारे असबाब हैं। मैं सिर्फ़ 3 सबब बताता हूँ जो आसान से हर बंदे के करने के हैं, हर बंदे को करने चाहिए, हर बंदे की ज़रूरत है। जो बच्चा, जो बच्ची, जो मर्द, जो औरत, जो अमीर, जो गरीब, जो शहरी, जो देहाती, जो पढ़ा लिखा, जो अनपढ़, जो बड़ा, जो छोटा, ये 3 काम करेगा, अगर बरकत न हो तो ये हो ही नहीं सकता। पक्की ठपकी बात। पहला काम ये है कि अपने से बड़े का अदब करें। अल बरकतो मा अकाबिरिकुम। पहला नंबर ये। जो बंदा भी ज़िंदगी में ये मामूल बना है कि मैंने अपने से बड़े का अदब करना, चाहे वो बड़ा उम्र में है, चाहे वो बड़ा इल्म में है, चाहे वो बड़ा तकवा तहारत में है, जो भी मुझसे बड़ा है मैंने उसका अदब करना है। उम्र में बड़ा है इस वजह से कि मेरी ज़िंदगी उसकी बड़ी है, उम्र उसकी बड़ी है। और अगर इल्म में बड़ा है इस वजह से, तकवे तहारत में बड़ा है, परहेज़गारी में बड़ा है तो इस वजह से। तो हर बंदा पहला नंबर ये करे कि अपने से बड़े का अदब करे। ये मैं पक्की बात लिख के देने को तैयार हूँ। जिस घर के अंदर अपने से बड़े का अदब, चाहे वो बड़े माँ बाप हैं, बड़े बहन भाई हैं, बड़े कज़न हैं, बड़े चाचू हैं, बड़े मामू हैं, जिस घर में भी अपने से बड़े का अदब हो, उस घर में बरकत न हो, ये हो ही नहीं सकता। और जिस घर में बड़ों की बरकत अदब न हो, उनकी बेअदबी हो, गुस्ताखी हो, नाराज़गी हो, फिर चाहे तुम जितनी तहज्जुदें पढ़ लो, तिलावतें कर लो, ज़िक्र कर लो, बरकत नहीं आएगी। ये मैं पक्की ठक्की बात बता रहा हूँ। बरकत अगर मतलूब है, बरकत चाहिए, बरकत लेनी है, उसका पहले से पहला नंबर क्या है? अपने से बड़े का अदब, बड़ों का इकराम, बड़ों का एहतराम। इस वजह से मैं सर झुका दिया मैंने, क्योंकि मेरे से बड़ा था। बस अम्मी ने बात कही, मैंने सुन ली, गलत हो या सही फैसला बाद में होगा, इसको नहीं फैसला करना। मेरे से चूँकि बड़े हैं, वो कह रहे। तो अल बरकतु मा अकाबिरिकुम। एक बात ये पक्की ठक्की है, जिस घर में, जिस महल्ले में, जिस ख़ानदान में, जिस बिरादरी में, जिस कुंबे में, जिस कबीले में अपने से बड़ों का अदब है, वहाँ देख लीजिए कैसी बरकत है। दुनिया उनकी मिसालें देती हो यार, उनका इत्तेफाक बड़ा अजीब है, इत्तिहाद बड़ा अजीब है, उनकी सुलह बड़ी अजीब है, उनके आपस में प्यार मोहब्बतें बड़ी अजीब हैं, उनके रिश्ते बड़े अजीब हैं। हर बंदा उनकी मिसालें देगा। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर क्या है? अपने से बड़े का अदब। पहला नंबर ये। दूसरा नंबर बरकत के लिए ये है कि दाएं हाथ का इस्तेमाल। किसी भी चीज़ के लेने में, देने में, रखने में, उठाने में हाथ दायां इस्तेमाल। पक्की ठक्की बात है, वहाँ बरकत ही बरकत। बच्चे को कोई चीज़ देनी है, बच्चे से कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ उठानी है, कोई चीज़ रखनी है, हाथ कौन सा इस्तेमाल करना है? दाएं। सिवा इस्तंजे के, सिवा इस्तंजे के, नाक साफ़ करने के, इसके अलावा कहीं बायां हाथ इस्तेमाल। बायां हाथ इस्तेमाल होता है हमेशा गंदे काम,
جسے ناک صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، کسی وجہ سے ضرورت پڑ گئی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کی، اس طریقے سے بائیں ہاتھ، ورنہ دائیں ہاتھ استعمال۔ جس جگہ پر دائیں ہاتھ کا اہتمام ہو، اب تم گھروں میں دیکھیں آپ، کوئی اہتمام نہیں کرتا، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بس جو ہاتھ سامنے آ گیا، کوئی اس کا اہتمام نہیں کہ بھئی دائیں ہاتھ کا اہتمام۔ اپنے بچوں کی، اپنے سے چھوٹے کی تربیت کرو، چھوٹا دے رہا ہو چیز بائیں ہاتھ سے، نہیں بیٹا اس ہاتھ سے دو، لے رہا ہو بائیں ہاتھ سے، نہیں بیٹا اس ہاتھ سے دو۔ اب یہ تربیت کرنا شروع کر، دیکھیں کیسے پیر ذوالفقار صاحب رحمت دامت برکات میں واقعہ لکھا ہے کہ میں کمرے اپنے بیٹھا تھا، میرے گھر میں جو میرے پوتے ہیں ان کے رونے کی آواز ہے، بچہ رو رہا، تو بچے کا رونا کہتے مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے، بالکل اچھا نہیں لگتا، تو میں فوراً بیتاب ہو گیا، پریشان ہو، کیا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو میں اپنے کمرے سے اٹھا، بہو کو آواز دی بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں دیکھتی ہوں۔ بہو نے آواز دی کہ میں بچے کو دیکھتی ہوں کیوں رو رہا ہے۔ تو بہو نے دیکھا تو وہ گھر کے اندر جو کام کاج والی عورت آتی ہے وہ بچے کو جوتا پہنا رہی تھی، اور جوتا پہناتے ہوئے وہ پہلے اس کو بایاں پاؤں پہنا رہی تھی۔ اب وہ پہنانا چاہتی ہے بائیں پاؤں میں جوتا، بچہ پہننا نہیں چاہتا، اس سے بچہ رو رہا ہے، حالانکہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سے ماں نے اس کو جوتا پہنانا شروع کیا تو ہمیشہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنایا، پھر بائیں پاؤں میں پہنایا۔ اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر وہ عورت اس کو بائیں پاؤں میں پہلے پہنانا چاہتی ہے تو بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، وہ جوتا نہیں پہنتا۔ کتنی خوبصورت تربیت ہے، یہ ہمارے گھروں میں ہو سکتی ہے، ہماری مستورات بھی یہ اہتمام کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ لکھا کہ میری بہو کہیں کام میں مصروف تھی، تو گھر میں کام کاج والی بچوں کو سلا رہی، یا بچے کے سونے کا وقت ہو گیا اور ماں نہیں تھی، وہ کسی اور کام مصروف تھی، تو اب بچہ جو ہے وہ سونے کی جو دعا آتی ہے کہ اللہم انی باسمک اموت و احیا، اب وہ بچہ کہہ رہا ہے اموت و احیا، اموت و احیا، اموت و احیا، شور مچائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں بچہ شور مچا رہا ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ اس کے سونے کا وقت ہو گیا ہے، اور میں نے اس کو جب بھی سلایا تو یہ دعا پڑھ کے سلایا، کبھی اس دعا کے بغیر اس کو نہیں سلایا۔ اب وہ سونا چاہتا ہے، دعا پڑھنے والا بندہ کوئی نہیں ہے تو اس کو پوری دعا تو آتی نہیں ہے، لیکن اموت و احیا اس نے یاد کیا ہوا ہے، تو اموت و احیا، اموت و احیا، اموت و، اس نے رٹ لگا رکھی ہے کہ آؤ دعا پڑھو میں سوں۔ ذرا سے کتنا بچہ ہوگا، وہ چھوٹا سا بنا، ماشاء اللہ۔ یہ سارے جو بیٹھے ہیں ان سے بعد میں پوچھا بھی یہ دعا پڑھی تھی؟ اکثر کہتے دعا پڑھی، دور کی خیال بھی نہیں آیا کہ دعا بھی کوئی ہوتی ہے سوتے وقت۔ یہ تو خیال آیا کہ سرانا ہے کہ نہیں ہے، یہ خیال آیا کہ نیچے کپڑا ہے کہ نہیں ہے، یہ خیال آیا کہ میرے دائیں کون سا ہے بائیں کون سے، دعا کا خیال ہی نہیں آتا مسلمان کو۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یہ تربیت بچوں کی ہم کریں، اپنی تربیت، چلو بچوں کی نہ کریں، اپنی کریں، اپنا ایسا مزاج بن جائے کہ بغیر دعا کے نیند نہ آئے، مزاج بن جائے کہ جب تک میں سونے کی دعا نہیں پڑھوں گا اس وقت تک نیند نہ آئے، طبیعت مانے ہی نہ، دعا پڑھوں تو پھر سکون آئے۔ اسی طریقے سے اگر باہر نکلوں جوتا پہننے لگوں، اگر پہلے بائیں پاؤں میں پہننے بھی لگوں تو طبیعت ہی نہ مانے، مزاج بن جائے شریعت میں، جب پہلے دایاں پاؤں ڈالوں پھر سکون آئے، آرام سے جوتا بنا پاؤں، یہ مزاج بن جائے۔ تو میں نے دوسری بات یہ عرض کی کہ دائیں ہاتھ کا استعمال، دوسری بات کیا استعمال عرض کی ہے برکت کے لیے؟ دائیں ہاتھ کا استعمال۔ یہ پکا کر لو کہ ہم نے کبھی بھی خود بھی اور دوسروں کو دیکھنا پیار سے کہنا ہے بیٹا یہ چیز بائیں ہاتھ سے نہ اٹھاؤ، دائیں ہاتھ سے اٹھاؤ، بیٹا بائیں ہاتھ سے نہ رکھو، دائیں ہاتھ سے رکھو، بائیں ہاتھ سے نہ دو، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ سے نہ لو، دائیں ہاتھ سے لو۔ یہ اپنے گھروں میں بھی، مدرسے میں بھی، اپنے ماحول سوسائٹی میں بھی ایسا کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ تم جب دوسروں پر یہ نظر رکھو گے تمہارا مزاج بن جائے گا، تو کم از کم خود آپ عامل بن جاؤ، خود آپ کو اس پر عمل کی توفیق مل جائے گی، اندر کا سویا ہوا احساس وہ جاگ جائے گا۔ احساس ہے اندر میں، ہم نے اس کو سلایا ہوا ہے، اس کو جگانا ہے۔ تیسری چیز ہے برکت کے لیے، وہ ہے بسم اللہ کا اہتمام۔ کہ کوئی بھی کام ہے بس کام گناہ کا نہ ہو، ناجائز نہ ہو، حرام نہ ہو، گناہ کا نہ ہو، تو ہر کام میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ عادت بن جائے۔ کوئی چیز رکھنے لگے بسم اللہ، دینے لگے بسم اللہ، لینے لگے بسم اللہ، سامنے بندہ آ جائے بسم اللہ، بسم اللہ کا ایسا اہتمام عادت بن جائے کہ
بسم اللہ کے بغیر کوئی بھی کام نہ ہو، چاہے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، چاہے صرف اتنا بسم اللہ، بس اتنا پڑھا یہ بھی کافی ہے۔ کئی دفعہ میرے ساتھ بھی بچے سفر کرتے ہیں، موٹر سائیکل بیٹھا ہوتا ہوں میں، کیونکہ جمپ بھی آ جائے تو میرے منہ سے بغیر سوچے نکلتا ہے بسم اللہ، آگے سے ایک دم گاڑی آ جائے کوئی مسئلہ بن جائے فوراً نکلتا ہے منہ سے بسم اللہ، عادت بن گئی ہے، حالانکہ اس وقت وہ خیال نہیں ہوتا، اچانک یہ طبیعت بن جائے، مزاج بن جائے، عادت بن جائے کہ ہر کام میں جو کام جائز ہو، ناجائز نہ ہو، حرام نہ ہو، گناہ نہ ہو، اس کو کس سے شروع کرنا ہے؟ بسم اللہ۔ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع او ابتر۔ بسم اللہ کے بغیر والا کام میرے آقا کا فیصلہ ہے، فرمان ہے، وہ ناکام ہے، وہ ادھورا ہے، وہ پورا نہیں ہوتا۔ پورا وہی کام ہوتا ہے جو اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ میں نے کیا بتایا؟ 3 سبب بتائے برکت۔ برکت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ علم میں برکت، عمل میں برکت، صحت میں برکت، وقت میں برکت۔ حضرت صاحب وقت میں برکت کی ضرورت ہے، زندگی میں برکت کی ضرورت ہے، جوانی میں برکت کی ضرورت ہے۔ جو صلاحیتیں، لیاقتیں، استعدادیں، اہلیتیں، صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان سب میں برکت کی ضرورت ہے۔ حافظے میں برکت کی ضرورت ہے تاکہ جلدی قرآن یاد ہو جائے، جلدی سبق یاد ہو جائے۔ توجہ میں برکت کی ضرورت ہے، یکسوئی میں برکت کی ضرورت ہے، ذکر کرتا ہوں اس میں برکت کی ضرورت ہے، نماز پڑھتا ہوں اس میں برکت کی ضرورت ہے، کھانا کھاتا ہوں اس میں برکت کی ضرورت ہے کہ تھوڑے کھانے سے زیادہ وقت گزر جائے گا، تھوڑے پینے زیادہ وقت گزر جائے گا۔ نیند میں برکت کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف کہتے ہیں اب فرض کرو 6 گھنٹے سونا ہے لیکن ٹائم مل رہا ہے 1 گھنٹہ، اور اس کے علاوہ ٹائم ہی نہیں ملتا سونے کا۔ سونے کی ضرورت ہے کتنے کی؟ 6 گھنٹے کی۔ تو وہ 1 گھنٹے میں اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میرے اس 1 گھنٹے کی نیند میں برکت ڈال دے کہ وہ 6 گھنٹے کی نیند کے برابر ہو جائے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت کے بارے میں باقاعدہ لکھا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جب بھی وہ سونے لگتے تو وقت تھوڑا ہوتا لیکن سونے کی ضرورت زیادہ کی ہوتی، تو جتنا ضرورت ہوتی اتنے کی برکت کی دعا کرے کہ یا اللہ میرے اس 20 منٹ کے سونے کو گھنٹے کا سونا بنا دے، میرے اس 20 منٹ کی نیند کو گھنٹے کی نیند کے برابر بنا دے، اس 1 گھنٹے کی نیند کو 6 گھنٹے کی نیند کے برابر بنا دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جتنا راحت، آرام، سکون، تھکان کا ختم ہونا وہ 6 گھنٹے کی نیند میں ہونا تھا، وہ 1 گھنٹے کی نیند میں اتنا ہو جاتا، اللہ کر دیتے۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ برکت ہے۔ سب کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو سارے اس کا اہتمام بھی کرو اور اپنے گھروں میں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر میں دوسروں کو بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل